ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आयतुल्लाह सैयद नसीम अब्बास अल दशवी साहब। हमारा मौजू महदवियत, इसके ऊपर जो है वो गुफ्तगू का सिलसिला जारी व सारी था। ब्रेक के बाद क़िबला, आप ब्रेक पर जाने से पहले जनाब अम्मार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदा का कोई वाक़या बयान कर रहे थे, वहीं से प्रोग्राम को मुत्तसिल कीजिए उस गुफ्तगू को, ताकि फिर आगे बढ़ा सकें मज़ीद। जी, चूँकि जब ऑब्जेक्शन किया जाता है कि सलाम जी, आवाज़ आपकी थोड़ी-सी ब्रेक हो गई। है, दोबारा से फरमा दें। जी, आवाज़ आपकी थोड़ी-सी ब्रेक हो रही है, दोबारा फरमा दें। जी, जी, दोबारा से फरमा दें प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूँकि लोगों के बाद जो मार्फत अहले बैत नहीं रखते, जिन लोगों ने अहले बैत को रसूल इस्लाम के बाद छोड़ दिया था, उन लोगों को चूँकि इमाम की मार्फत नहीं है पूरे तौर पे, जो मसादिर में कम अज़ कम अहले सुन्नतिया के मसादिर में जो अदिल्ला ज़िक्र हुई हैं, जो कुरान में अगर उनका मुताला कर लिया जाता तो ये ऑब्जेक्शन ना होता कि अगर इमाम चूँकि मौजूद हैं, तो फिर आप क्यों कहते हैं कि वो गायब हैं, लिहाज़ा उनका वजूद जो है वो ज़ाहिर होना चाहिए। तो इस हवाले से जनाब अम्मार की बात मैं अर्ज़ कर रहा था कि शुरू इब्तदाए इस्लाम में उन्होंने तकिये को इख्तियार किया, जो एक ऑब्जेक्शन किया जाता है अहले बैत के चाहने वालों पे, आप तकिया क्यों करते हैं? तो कुरान से साबित है जनाब अम्मार ने ऐसा किया। इल्ला मन उकरिहा व क़ल्बुहु मुतमइन्नुन बिल ईमान, के जिसको मजबूर किया जाए और उसका दिल ईमान से मुतमइन हो, उसके लिए कुरान ने, अल्लाह ने इजाज़त दी है कि वो खिलाफ दिल में एक ईमान है और उसके खिलाफ ज़ाहिर कर सकता है। तो ये कज़िया जो है कुरान से साबित है। इसी तरह जो सख्त शिद्दत का ज़माना था रसूल इस्लाम के इब्तिदाए इस्लाम में, यहाँ तक कि कुफ़ार और मुशरिकीन मक्का ने जब रसूल इस्लाम के कत्ल का प्रोग्राम बनाया, तो आप 3 साल तक शेब अबी तालिब में जनाब खदीजा, रसूल इस्लाम, अबू तालिब अलैहिस्सलाम, उनकी औलाद 3 साल तक एक गार के अंदर मुक़य्यद रही। और ये ज़ाहिरी हिकमत थी हमें भी समझाने के लिए कि हर वक़्त तलवार उठाने में मसलहत नहीं होती। अगर खुदा की तरफ से वो मोज़ज़ा दिखाना होता तो परवरदिगार खुद ही सबको मोज़े से जो है वो इस्लाम पे मजबूर कर देता। लेकिन एक नेचुरल तरीका जो था, नेचुरल सोर्स जो था, उसको सीरत के तौर पे पेश उसको फ़ॉलो किया। कर। अगर सुभान कोई अल्लाह। मुस्लिह, कोई तबलीग इस्लाम करने वाले के लिए ऐसी मुश्किलात आ जाएँ, तो वो कुछ अरसे के लिए मख्फ़ी हो जाए। तो लिहाज़ा ये रीज़न थी कि इमाम अलैहिस्सलाम जो हैं हिकमत इलाही सलाम। के तहत, चूँकि लोग अभी उनके ज़हन तैयार नहीं हुए, नेचुरल तबीई तरीके से इमाम चाहें, तो चंद लहज़ों में खुदा की दी हुई ताकत से सारी दुनिया को जो है वो ज़बरदस्ती इस्लाम पे ला सकते हैं। लेकिन इन्ना हदैना सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा, कुरान ने, इस्लाम ने इख्तियार दिया है, इंसान इख्तियार से इस दीन मुबीन को कबूल करे। लिहाज़ा लोगों का भी इंतज़ार हो रहा है कि कब उनके अंदर मार्फत आती है, कब वो इस काबिल होते हैं कि इमाम जैसी नेमत को वो एक्सेप्ट करें और उनकी उस नेमत की शुक्रगुज़ारी और सुभान अल्लाह। कदरदानी यूँ करें कि उनके साथ तमाम किस्म की सपोर्ट जो अंबिया और अइम्मा अलैहिमुस्सलाम के साथ करना वाजिब शरअन व अक़लन है, वो करें। तो यही रीज़न है, इमाम अलैहिस्सलाम जो हैं वो उनका वजूद है, लेकिन उस वजूद के बावजूद इमाम अलैहिस्सलाम जो है हिकमत इलाही के तहत ज़ाहिर नहीं। सुभान अल्लाह। बिल्कुल जो है वो थोड़ा-सा क़िबला मज़ीद और जहतों को भी प्रोग्राम के अंदर शामिल करते हैं, और इमाम अल-मुंतज़र अल-इमाम अल-महदी हज़रत बक़ीतुल्लाह रूही व अरवाहुल आलमीन फ़िदा के वजूद पर अदिल्ला बयान कीजिए कि बाज़ शिया व सुन्नी मौरख़ीन का विलादत के बारे में क्या नज़रिया है? जी, इस हवाले से मौरख़ीन का इत्तेफ़ाक है कि आप 15 शअबान 255 हिजरी जुमे के रोज़ तुलूए फ़जर के करीब जो है आप दुनिया में तशरीफ़ लाए। इस हवाले से जनाबियुल मुअद्दा अहले सुन्नत की किताब है, तारीख़ कामिल तबरी ने भी लिखा। इसी तरह वफ़ियातुल आयान, रोज़तुल अहबाब, तारीख़ इब्न अल-वर्दी ने, और तशय्युअ के मसादिर में भी जैसे उसूल काफ़ी, कश्फ़ुल गुम्मा, जलाउल उयून, इरशाद और इसी तरह की बहुत सारी किताबों में ये उलमाए मौरख़ीन सीरत नगारों का इत्तेफ़ाक है कि आप जो हैं वो दुनिया में तशरीफ़ ला चुके हैं, और आपकी तारीख़ विलादत को भी ज़िक्र किया गया, उस सन को भी ज़िक्र किया गया। और इसी वजह से उस रात को, जिस रात आप दुनिया में तशरीफ़ लाए, उस रात को शब-ए बारात का भी नाम दिया जाता है। यानी ये वो अज़ीम रात है जिस रात में आप दुनिया में आते हैं।
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کی تقدیریں لکھتا ہے. جیسے لیلۃ القدر میں، شب قدر میں قدر ایسا کیا جاتا ہے، اسی طرح یہ 15 سبحان شعبان اللہ کی بھی رات میں اسی طرح ہوتا ہے. بلکہ بعض روایات میں یہاں تک ہے کہ اگر کوئی کفر کے عالم میں بھی، شرک و کفر کے بلاد میں بھی کوئی ایسا انسان 15 شعبان کو پیدا ہوتا ہے تو خدا امام زمانہ علیہ السلام کے علیہ وجود کی السلام. برکت سے، چاہے وہ کفر کے گھر میں ہی کیوں نہیں پیدا ہوا، اسے ہدایت ضرور عطا فرماتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ. تو قبلہ عموماً جو ہے وہ اس کو مختلف اور جو ہے وہ اینگل سے دیکھتے ہیں. جناب حکیمہ خاتون سلام اللہ علیہ جو کہ گھر کی فرد ہیں، تو ان کا امام کے وجود کے بارے میں کیا نظریہ ہے؟ مورخین کیا لکھتے ہیں؟ جی، جناب حکیمہ خاتون سلام اللہ علیہ بہت وعلیکم عظیم السلام. شخصیت، جو اس گھر میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی، ان کی پھوپھی لگتی ہیں، اور امام محمد تقی علیہ السلام کی جو ہیں وہ بیٹی ہیں، امام علی نقی علیہ السلام کی پوتی ہیں، اور جو ہے عفن امام نقی علیہ السلام کی جو ہے وہ بیٹی ہیں، اور امام تقی علیہ السلام کی جو ہے وہ بہن ہے. اس وجہ سے یہ ان کو پھوپھی کا درجہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی جو ملا ہے. اور یہ ان کی اتنی طولانی عمر بھی تھی، اور خاندان عصمت و طہارت و امامت میں آپ نے جو اس مقدس گھرانے میں وقت گزارا، بہت با تقوی اور با معرفت، اور نماز شب کی بھی حیات میں ملتا ہے. یہ تو گھر جب جی نماز جی شب. تھوڑا اسی طرح جناب حکیمہ خاتون سلام اللہ علیہ کے بہت سارے فضائل ذکر صلی ہوئے. اللہ. میں اس لیے یہ تمیداً گفتگو کی کہ کچھ لوگ ممکن ہے ان کو انفارمیشن نہ ہو کہ جناب حکیمہ خاتون کون ہے. تو یہ عظیم صلی فرد اللہ. ہیں، اس فیملی کی عصمت طہارت کی وہ فرد ہیں جن کے بارے میں ذرا بھی کوئی نیگیٹو پوائنٹ آف ویو سے سوچنا جو ہے میں سمجھتا ہوں بہت بڑا گناہ ہوگا. اور یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ غیبت امام علیہ السلام پہ جب پاس آئے گی تو سلام تفصیل سلام. بیان کروں گا. یہ بلکہ امام کی حفاظت کے لیے آنسرز بھی دیتی تھی. لوگ جب کوسچن بھیجتے تھے، لکھ کے آتے تھے، تو آپ جو ہیں وہ جواب دیتی تھی، اگرچہ امام کی طرف سے ہوتے تھے. اور یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے گواہی دی ہے، جو گھر کے اندر موجود تھی. اور امام عسکری علیہ السلام نے باقاعدہ اپنی اس سلام پھوپھی کو سلام. روکا کہ آپ آج رات ہمارے ہاں ٹھہرے. وقت کے امام دنیا میں تشریف لانے والے ہیں. تو جناب حکیمہ سبحان نے اللہ. عرض کی کہ اے میرے بھتیجے، مجھے تو کوئی ایسے آثار ہی نظر نہیں آتے. تو آپ نے فرمایا امام عسکری علیہ السلام نے کہ جیسے جناب سلام موسیٰ علیہ السلام کی آمد کو اللہ سلام. نے حکمت و مصلحت کے تحت مخفی رکھا تھا، اسی طرح اس وقت کے امام کی آمد کو بھی مخفی رکھا گیا ہے تاکہ ان کی حفاظت ہو. اور یہ بیوی ذکر کرتی ہیں، بلکہ بعض اللہ اہل سنت جیسے علماء نے بھی اس واقعے کو نقل کیا جناب حکیمہ خاتون سے. انشاءاللہ اس کو بھی بیان کریں گے. اور اس میں بیان کرتے ہیں کہ جب سحری کا وقت ہوا، میں بھی جو ہے وہ اٹھی، نماز شب کی، اور امام زمانہ اسلام کی والدہ گرامی اٹھتی ہے سلام نماز سلام. شب کے لیے. اور جب اٹھتی ہیں تو اچانک جو ہے اس نماز کے بعد کیا ہوا، ایک کمرے نور سے پر ہو گیا، اور میں نے دیکھا ایک بچہ ہے اور سبز پرندے اس کا طواف کر رہے ہیں. امام عسکری علیہ السلام کے پاس اٹھا کے لاتی ہیں اور عرض کرتی ہیں کہ اے میرے بھتیجے، تمن وقت کے امام تھے، کہ یہ پرندے کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اصل میں یہ فرشتے پرندے ہیں، کون ہیں؟ اور یہ اللہ اکبر. متبرک ہونے کے لیے آئے ہیں امام کے وجود سے، ان کے جسم سے. جیسے بلا تشبیہ ہماری معتبر کتابوں کے اندر جی ہاں. فطرس اور کچھ فرشتوں کا واقعہ فطرس کا بھی ذکر ہے. موجود ہے کہ اللہ جب اکبر. جیسے بالکل انبیاء سے ایسے ہی. ترک اولا ہوا اور خدا نے امتحان میں ڈالا، اور پھر بعد میں ان کے درجات کو، مقام کو اور بلند کیا، اسی طرح جناب فطرس سے بھی کچھ کسی کام میں ترک اولا ہوا تھا. انہیں انکار نہیں کیا، نافرمانی نہیں کی، کیونکہ فرشتے معصوم ہوتے ہیں. اور ان کو وہ خدا نے جو ان پروں کے امتحان میں مبتلا کیا، تو امام حسین علیہ السلام جو دنیا میں تشریف لائے، تو وہ فطرت بھی جی جب مست فطرس نے ہوتا ہے بس. آ کے امام کے جسم اللہ اکبر. مبارک سے، تو وہ شفا ملتی ہے جناب فطرس کو. اور یہ کہتا ہوا نظر آیا کہ مم مثلی انا عتیق الحسین، کہ مجھ جیسا کون ہو اللہ سکتا اکبر. ہے کہ مجھے حسین جیسے بادشاہ نے جو ہے وہ مجھے اس امتحان سے آزاد کیا ہے. تو یہی کہنا اللہ چاہتا اکبر. ہوں، فرشتے جو ہے وہ سبز پرندوں، کیونکہ فرشتے مختلف شکلوں میں آ سکتے ہیں، اور جو ہے وہ طواف کر رہے تھے.
اور امام علیہ السلام نے خبر دی، بلکہ اس روایت صلی میں اللہ ملتا ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے جبریل سے فرمایا علیہ السلام. کہ اس کی آپ نے حفاظت کرنی ہے، یہ وحی کے لیے نہیں آئے، اور امور کے لیے فرشتے آتے ہیں بہت سارے، جیسے سورہ قدر میں ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا اور روح باذن ربہم، اللہ کے اذن سے اللہ اکبر. فرشتے جو ہیں وہ شب قدر نازل ہوتے ہیں، اور قرآن ابھی تک باقی شب قدر مسلمان مناتے ہیں، باقی ہے فرشتے اب بھی کس کے پاس اترتے ہیں، یہ بھی دلیل ہے، یہ آیت بھی موسوی صاحب دلیل ہے جی ہاں سورہ جی ہاں قدر جی بھی، ہاں کہ جی ہاں اب کہ کوشچن کیا جائے اگر امام موجود نہیں ہے تو یہ فرشتے کس کے تو پاس فرشتے آتے ہیں، کیونکہ شب اور قدر ہر اگر دفعہ برپا، کیونکہ شب جی قدر برپا ہو رہی ہے، شب قدر روایتاً نہیں منائی جا رہی، شب قدر برپا ہو رہی ہے، 2 ہی راتیں برپا ہوتی ہیں، شب قدر برپا ہوتی ہے، عاشورہ برپا ہوتی ہے، سید الشہداء کا لہو ہر سال سرخ ہوتا ہے، تو شب قدر برپا ہو رہی ہے روایت کے طور پر انجام نہیں پا رہی، تو اس وقت فرشتہ کس کے اوپر آ رہا ہے، کون امر ربی کو ریسیو کر رہا ہے؟ بہت اچھا پوائنٹ ہے یہ. جی جزاک اللہ. تو یہ اس مقام پہ یہی کہنا چاہوں گا کہ ذرا یہ میں کچھ آپ کو ریفرنسز بھی یہاں پہ بتا دیتا ہوں کہ جناب حکیمہ خاتون سلام اللہ علیہا یہ شواہد النبوہ اہل سنت کا مصدر ہے، اس طبع لکھنؤ، یہ 1905 کی طبع ہے، پیج 212 پہ یہ بات موجود ہے، اور باقاعدہ امام زمانہ علیہ السلام دنیا میں صلی اللہ تشریف علیہ لائے، چونکہ یہ ہستیاں عالم پیدا ہوتی ہے، عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں جب تشریف لائے تو انہوں نے بھی قرآن نے ذکر کیا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے وسلم. مجھے علم کتاب دیا ہے اور مجھے کتاب نبی دی بنا کے بھیجا. وہ عیسیٰ جو جناب بے شک امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھیں گے، سنی شیعہ کا اس میں اتفاق ہے، اور وہ عیسیٰ تو صحیح. آتے ہوئے عالم ہے، تو نعوذ باللہ کسی امام کے بارے میں یہ کوئی بات کہے کہ وہ دنیا میں عالم نہیں آئے، بلکہ وہ تمام کتابوں کے عالم بھی تھے، سب ائمہ کے بارے میں یہی بات ہوگی. کچھ لوگ استدلال پیش کرتے ہیں کہ خدا نے قرآن میں کہا ہے کہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو وہ اس کو لا تعلمون شیئا، یہ عام لوگوں کے لیے. خود امام سے بھی سوال ہوا کہ جب دنیا میں انسان آتا ہے تو کوئی چیز نہیں جانتا، امام نے فرمایا یہ ہمارے علاوہ لوگوں کے لیے آیت ہے، یہ ہمارے لیے جو ہے اور آیتیں ہیں. جیسے یہ امام زمان علیہ السلام جو دنیا میں تشریف علیہ لائے الصلوۃ تو والسلام جو صلی اللہ. قرآن ان کے پاس علم کے طور پہ لوح محفوظ سے اپنے سینے میں لے کے آئے، عالم پیدا ہوئے، تو اس اللہ آیت اللہ کی اکبر. تلاوت کی وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ سبحان وَنَجْعَلَهُمْ اللہ سبحان اللہ. أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، کہ جن وارثین لوگوں کو سبحان اللہ. اس زمین میں کمزور کیا گیا ان کے اوپر ہم احسان کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کو امام بنا رہے ہیں اور ان کو اللہ وارث اکبر. بنا رہے ہیں. تو یہ خود وارث بنا آیت رہا. بتا رہی ہے کہ امام علیہ السلام جو ہیں جب آئے تو عالم بھی تھے اور موجود تھے، تو خود اہل سنت مصدر سے شواہد النبوہ سے انہوں نے اس آیت کی تلاوت کی ہے. صحیح صحیح. اچھا، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے ہیں تو آپ کے دائیں بازو کے اوپر کون سی آیت تحریر تھی قدرتی طور پہ؟ جی یہ وہ آیت ہے، اس حوالے سے میں کہوں گا، بلکہ تھوڑا سا مزید میں اس بات کو ایکسپینڈ کروں گا، کیونکہ ممکن ہے کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ شبہ پیدا ہو جائے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، قرآن تو رسول اسلام کے جو ہے وہ 40 سال بعد آیا، جب دنیا میں تشریف لائے تو ابھی بچے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو اس حوالے سے میں اتنا بھی خود قرآن بھی بعض آیتوں سے سب ائمہ کے بارے میں یہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ سورہ یاسین کے اندر واضح ٹرانسلیشن کسی مکتبہ فکر کی دیکھ لی جائے کہ ہم نے ہر چیز کا علم امام مبین میں رکھا ہے، اور اہل سنت بے شک. اور تشیع کے مصادر سے روایات ملتی ہیں. مفسرین نے بتایا کہ امام سے مراد جو ہیں سب سے پہلے امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام علیہ ہے، اور اس الصلوۃ کے بعد ان والسلام کے صلی 11 اللہ. بیٹے ہیں. لہذا سبحان اللہ. جب قرآن نے ڈیفائن کر دیا کہ امام، چونکہ الامام و امام ولو کان صغیرا، امام اگرچہ بچہ بھی ہو تو تو وہ بھی امام امام ہے، ہی پیدا ہوتا ہے، جس طرح امام ہے. نبی صحیح. پیدا ہوتا ہے. تو اس پہ ایک چونکہ الگ ٹاپک ہے، بس میں زیادہ اس پہ آگے نہیں جاؤں گا، اتنا اشارہ دینا چاہتا ہوں کہ شبہ کو دور کرنے کے لیے کہ امام قرآن سے بھی ثابت ہے، عالم ہوتے ہیں، ہر چیز کا علم اللہ نے ان کو عطا کیا ہوتا ہے، اللہ کا ذاتی علم ہے، صحیح. امام کو اللہ نے عطا کیا ہے، لہذا ڈفرینس تو رہ گیا خدا اور مخلوق کے درمیان. اور اس مقام پہ جیسے آپ نے کوسچن کیا کہ جب امام تشریف لائے
تو آپ کے دائیں بازو پہ کون سی آیت لکھی ہوئی تھی؟ کون سی اس آیت حوالے تھی؟ سے میں ریفرنس بھی پیش کروں گا، اور وہ آیت لکھا ہونا بتا رہی ہے کہ یہ ہماری طرح جو ہے، نعوذ باللہ، میں لفظی وہ نہیں لانا چاہتا، یعنی یہ دنیا میں آتے ہیں تو پاک و پاکیزہ آتے ہیں، بلکہ محدث دہلوی کے بارے میں وہ میں حوالہ ریفرنس دوں گا، اس نے بھی یہ بات کی کہ دنیا میں پاک و پاکیزہ، ہماری باڈی پہ کسی آیت کو بغیر طہارت کے عالم میں وضو غسل کے بغیر نہیں لکھا جا سکتا، لیکن یہ وہ مقدس ہستیاں، انما یرید اللہ کی جو مصداق ہستیاں ہیں کہ اللہ بے نے شک ایسی ہر ہے، نجاست و ہر قسم کے رجس کو ان سے دور رکھا ہے، تو دور لہذا دنیا میں ہی یہ پاک و پاکیزہ آتے ہیں، اور آیت یہ لکھا ہونا دلیل ہے۔ یہ تھوڑا تھوڑا یعنی چونکہ بات سے بات نکلتی ہے، اس لیے میں جیسے زیارت وارث میں بھی ہے، امام حسین علیہ السلام کی بہت بدترین زیارت بے شک جو ہے پڑھی جاتی ہے کربلا، یا دور سے بھی پڑھ سکتے ہیں، اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، کہ مطہرہ، میرا بے شک سلام ہو اس ہستی پہ جو بلند و بالا صلبوں کے اندر ایک نور کی حیثیت رکھتے تھے، اور جن کی تمام ماؤں کے رحم بھی پاک تھے۔ تو یہ ایک الگ بات ہے، لیکن میں اس شبے کا جواب دے رہا ہوں کہ کوئی کہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے قرآن جسم پہ لکھا جائے، تو قرآن کی جو آیت آپ نے کوشچن کیا، امام جب تشریف لائے، جو لکھی ہوئی تھی، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، ذوقا، کہہ دیجیے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے والا ہے۔ اب پوری دنیا سے میرا ایک کوشچن ہے کہ رسول اسلام دنیا سے چلے گئے، تباً ان کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی رسول اسلام کی ذات پہ، تو پھر یہ کب پوری دنیا سے باطل ابھی تک تو نہیں مٹا؟ اس کے میننگ واہ، خود آیت بتا رہی ہے کہ امام رسول اسلام کے جو 12ویں وارث ہیں، خلفائے اثنا عشر، میرے 12 خلیفہ ہیں، اور جو وہ بارہ خلیفہ، حدیث ہے یملا الارض کستن وعدلہ، وہ ساری حدیث اور کلہم من آیات کو قریش، جمع کرنے کے بعد یہی نتیجہ آتا ہے۔ یہ آیت بھی دلیل بن رہی ہے کہ ابھی تک تو باطل نہیں مٹا، باطل تو نہیں پوری مٹا، دنیا میں ابھی بھی چھایا ہوا ہے، شرک ہے، کفر ہے، نفاق ہے، ظلم ہے، تو پھر باطل، سبحان اللہ سبحان اللہ، قرآن تو کہہ رہا ہے باطل مٹ گیا، تو پھر کوئی ہستی ہے نا جن کے وجود سے، جن کی برکت سے باطل مٹے گا اور پوری دنیا پہ اسلام کا علم لہرائے گا، شرک و کفر ختم انشاءاللہ، ہوگا؟ تو کہنا یہ چاہتا ہوں انشاءاللہ، یہی آیت آپ کے داہنے بازو پہ لکھی ہوئی تھی۔ تو میں تھوڑا سا سبحان ریفرنس اللہ، موسوی صاحب آپ کے خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ اس کو بھی شواہد النبوہ اہل سنت کی کتاب ہے، اسی طرح غایت المقصود جلد نمبر جی، 1 میں پیج 75 پہ، اور وفیات العیان اور روضۃ الاحباب، ان کتابوں کے اندر اس آیت کے بارے میں موجود ہے کہ لکھی ہوئی تھی۔ صحیح۔ ٹائم ہمارے پاس جو ہے مختصر ہوتا جا رہا ہے، تقریباً 6-7 منٹ ہمارے پاس مزید ہیں۔ محدث عبدالحق دہلوی صاحب کا نظریہ امام کے وجود کے بارے میں کیا ہے، کیونکہ آپ نے بھی اس کا ریفرنس دیا اور کہا کہ آگے ہم اس پر گفتگو کریں گے، تو تھوڑا سا وقت ہمارے دامن میں موجود ہے، ہم چاہیں گے کہ اس کے اوپر تھوڑی سی بات ہو جائے۔ جی، کتاب مناقب احمد اطہار محدث دہلوی عبدالحق، جو مشہور و معروف محدث اہل سنت کے معتبر ترین عالم دین ہیں، اور انہوں نے اپنی اس کتاب میں وہی واقعہ جو میں تھوڑی دیر پہلے شواہد النبوت سے بھی اور بکس کے ریفرنس سے عرض کر رہا تھا، انہوں نے بھی اس واقعے کو لکھا ہے کہ جناب حکیمہ خاتون سلام اللہ علیہا، جن کی قبر مبارک ابھی بھی سامرا کے اندر، سامرا، جناب والدہ اکرامی امام زمان علیہ السلام کی قبر بھی وہیں ہے، امام حسن عسکری علیہ السلام، اسی طرح امام صحیح، علی نقی علیہ السلام، یہ 4 ہستیاں ایک ہی جگہ دفن ہے۔ جو لوگ زیارت کر چکے ہیں یقیناً ان کو علم ہے، جو نہیں بھی کرتے وہ دور سے وہ جانتے ہیں ان باتوں کو، جن کو معرفت اہل بیت ہے۔ یہی جناب حکیمہ خاتون سلام اللہ علیہا، انہوں نے جو ہے اس روایت کو نقل کیا، اور محدث دہلوی نے اس بات کا اقرار کیا کہ جناب حکیمہ خاتون جو ہیں وہ راوی ہیں، گھر کی فیملی ممبر ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جب آپ تشریف لائے، یہ سارا واقعہ بھی ہے نہیں تاکہ الفاظ کوئی کمی بیشی نہ ہو جائے، لکھتے ہیں کہ جناب حکیمہ خاتون جناب نرجس سلام اللہ علیہما کے پاس آئیں تو دیکھا ایک مولود پیدا ہوا ہے جو بیلے اور جن کو نہلانے دھلانے جیسے امور کی ضرورت نہیں ہے، اور حکیمہ خاتون یعنی طہارت ان کی پاکیزگی پہ یہ روایت بتا رہی ہے۔ حکیمہ خاتون بچے کو امام حسن عسکری علیہ السلام سے پاس لائیں، امام نے بچے کو لیا اور ان کی پشت اقدس اور مبارک پر ہاتھ پھیرا، اپنی زبان مطہر ان کے منہ میں ڈالی، اور دائنے کان میں اذان دی، اور بائیں کان میں اقامت کہی،
اور یہی بات جو محدث دہلوی نے کہی ہے، یہ بات بہار الانوار میں بھی ہے، کتاب فصل الخطاب میں بھی ہے، اور اسی طرح جو ہے روضۃ الاحباب اور جنابی المودہ اہل سنت کی کتاب، اس میں ہے سبحان اللہ. کہ آپ جو ہے وہ سامرہ کے اندر جو ہے وہ آپ دنیا میں تشریف لائے. اصل میں سامرہ جو ہے اس کے دو نام ہیں. ایک نام شروع سے تھا سر من رہا، کہ جو دیکھتا تھا تو اس کو خوشی ہوتی تھی اس علاقے، اس جو ہے منطقے کو دیکھ کے، کیونکہ یہ بڑا، ابھی بھی جو لوگ زیارت کر چکے ہیں یا میڈیا سے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، وہاں بڑا سرسبز و شاداب علاقہ ہے، نہریں ہیں، باغات ہیں، بہت خوبصورت علاقہ ہے. تو جیسے آج لوگ پکنک منانے جاتے ہیں، تو میں جو ہے، اللہ نے کہا سیرو فی الارض، کے زمین میں سیر کرو، تو لوگ سنگاپور اور ویسٹرن کنٹریز اور ادھر ادھر جو سیر کرنے جاتے ہیں. اب تو الحمدللہ عراق کے حالات بھی اچھے ہیں، جو ہی ویزا کھلتا ہے میں یہ دعوت دوں گا پوری دنیا کے انسانوں کو، خصوصاً اہل سنت اور شیعوں کے وہ افراد جنہوں نے زیارت نہیں کی، وہ آئیں، دیکھیں تو صحیح اس ایریا کے، وزٹ کے طور پہ ہی آئیں. خدا بعض اوقات کچھ لوگ ہور کی طرح آتے ہیں، لیکن جب اس دروازے پہ آ جاتے ہیں تو ہدایت، جب ذرا بھی دل میں تھوڑا سا ذرہ بھی ان کے جی بارے ہاں، میں نرم ایمان گوشہ موجود ہو نہ تو ہو. ہدایت یہ دے دیتے ہیں. یہ کریم گرانہ ہے. تو سرہ من رعا کے علاقے میں، جو بغداد سے تقریباً 2 گھنٹے کی ڈرائیو ہے، وہاں پہ یہ موجود تھے جب دنیا میں آئے، اور اس کے بعد سامرہ نام پڑ گیا. سامرہ کا معنی ہے سعا، عربی اعتبار سے من رہا، جس نے دیکھا اس کو دکھ پہنچا. چونکہ دو ائمہ کی شہادت وہاں ہوئی، امام علی نقی علیہ السلام کی، امام حسن عسکری علیہ السلام کی، تو چاہنے والوں کو پہلے خوشی ہوتی تھی، امام کی ملاقات کو جاتے تھے، سرسد و شاداب ایریا بھی تھا. تو بعد میں چاہنے والوں کے لیے وہ بڑے دکھ کا مقام بن گیا، اللہ غم کا اکبر، مقام بہت بنا، اور تاریخی. بارک امام کی غیبت ہوئی. اس وجہ سے سامرہ اس کا نام پڑ گیا. سامرا پڑ گیا نام. صحیح. تو قبلہ کچھ لوگوں نے امام حسن علیہ السلام کی زیارت بھی کی. ہمیں احادیث میں ایسا بھی ملتا ہے، کیونکہ ہم دھیرے دھیرے، ہم نے جیسے ابھی شروع میں اوائل پروگرام میں کہا کہ ہم اس کو مرحلے وار لے کر آگے بڑھیں گے. تو اب اگلے مرحلے میں انشاءاللہ جو ہے وہ غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ، اور کس طرح سے توقیہ ظاہر ہوتی تھی، کس طرح سے نوابین ارباب کا سسٹم تھا، ان تمام چیزوں پہ بھی بحث ہوگی. تو جاتے جاتے سے وہاں بس 2-4 منٹ رہ گئے ہیں. کیا کچھ لوگوں نے صاحب العصر روحی ارواحنا الفدا کی زیارت کی؟ قبلہ حدیث میں اشارے ملتے ہیں. جی، شواہد النبوہ کتاب ہے، پیج نمبر 213 پہ، اور اسی طرح جو ہے کشف الغمہ کتاب، پیج نمبر 139 پہ، اور علامہ طبرسی نے بھی کتاب اعلام الورام کے پیج نمبر 243 پہ یہ بات لکھی ہے کہ جو ہے کچھ لوگوں نے امام مہدی علیہ السلام کی زیارت کی. اگرچہ اس کی تفصیل جو ہے ہم، جیسے کہ آپ نے بتایا، بعد کے پروگرام میں بتائیں گے. ابھی اختصار وقت کی کمی کی وجہ سے بس اتنا کہتا ہوں کہ ہاں، کچھ لوگ جو ان کے نام بھی ذکر ہیں، میں نام نہیں لے رہا کیونکہ وقت میں گنجائش نہیں، امام حسن عسکری اسلام کی بارگاہ میں آئے اور کہا کہ آپ کے بعد امر امامت کس کے سپرد ہوگا اور کون حجت خدا ہوگا؟ آپ نے فرمایا میرا فرزند محمد میرے بعد حجت اللہ فی الارض ہے، اور یہ آپ کا نام یعنی خود رسول اسلام نے رکھا تھا، اور انہی کے نام پہ ہے، یہ ان کا نام ہے، مہدی علیہ السلام ان کا لقب ہے. یہ آپ نے بیان فرمایا. ہم نے عرض کی مولا ہمیں ان کی زیارت کروا دیجیے. آپ نے فرمایا وہ پردہ جو سامنے آویختہ ہے اسے اٹھاؤ. ہم نے پردہ اٹھایا تو اس سے ایک نہایت خوبصورت بچہ جس کی عمر 5 سال تھی برآمد ہوا، اور وہ آ کر امام حسن عسکری علیہ السلام کی آغوش میں بیٹھ گیا. امام نے فرمایا یہی میرا فرزند میرے بعد حجت خدا ہے. محمد بن عثمان جو ہے وہ سفیر تھے بعد میں امام علیہ السلام کے سفیر خاص، کہ ہم اس وقت 40 افراد تھے جنہوں نے امام زمان علیہ السلام کی زیارت کی، اور ہم سب نے ان کی زیارت کی. امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے فرزند امام مہدی علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اندر واپس چلے جائیں، اور ہم سے فرمایا کہ اب تم آج کے بعد پھر اسے نہ دیکھ سکو گے. چنانچہ ایسا ہی ہوا. تو یہ خود اہل سنت کی کتاب میں بھی یہ بات موجود ہے. جن خاص لوگوں نے، جناب حکیمہ خاتون کے علاوہ، خود امام مہدی علیہ السلام کا اقرار بھی کہ بیٹا ہے، والدہ گرامی نے بھی گواہی دی بیٹا ہے، صحیح. فیملی ممبر بھی دے رہے ہیں، اور خاص اصحاب بھی گواہی دے رہے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کی خود ہم نے زیارت کی بچپنے کے عالم میں 5 سال کی ایج میں. تو جب یہ ساری اہل سنت اور تشیع کی کتابوں سے بات ثابت ہے، اور آیات سے، بلکہ میں نے شروع کے پروگرام میں یہ بات عرض کی تھی کہ اگر ہم ان کے وجود کا انکار کرتے ہیں تو یوم ندعو کل اناس بامامہم، اگر کوئی بندہ دنیا سے جو چلے گئے، جو انکاری ہو کے چلے گئے، یا مثال کے طور پہ ظہور سے
آئیں گے تو یہی جی اللہ گفتگو کو یہیں پہ روکتے ہیں. ہمارے پروگرام کا بھی وقت جو ہے وہ تمام ہوا، اور انشاءاللہ آنے والے پروگرامز میں جو کہ ہر فرائیڈے کو جو مہدویت کے اوپر مرحلے وار سلسلے وار گفتگو کی جائے گی. میرا ایڈریس ہمارا تھرو آؤٹ دا پروگرام ہماری اسکرین کے اوپر آویزا رہا. آپ کے سوالات سے ریسیو کیے جائیں گے، اور اگلے پروگرام میں انشاءاللہ پہلے آپ کے جوابات دیے جائیں گے، اور پھر اپنے پروگرام کو تسلسل سے لے کے آگے بڑھا جائے گا. ہمارے پروگرام کا وقت تمام ہوا، اور ہماری